अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी नासिर अली की है। चलिए सुनते हैं नासिर अली की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम नासिर अली है। मैं पाकिस्तान रेलवे में बतौर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर काम करता हूँ। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर छोटे स्टेशन पर लगती है, लेकिन इस बार मुझे जो स्टेशन मिला उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ये स्टेशन हैदराबाद शहर से कुछ फासले पर एक सुनसान मुकाम पर वाक़या था, जिसे पुराना जंक्शन कहते हैं। इस स्टेशन पर अब ट्रेनें शाज़ो नादर ही रुकती हैं। ज़्यादातर ये जगह वीरान रहती है। इमारत पुरानी ईंटों की बनी हुई थी। छत के शहतीरों पर उल्लू उड़ते और दीवारों पर बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगते थे। उसके आसपास मीलों तक खेत और झाड़ियाँ थीं और रात के वक्त यहाँ एक खौफनाक खामोशी छा जाती। मेरी पहली रात की ड्यूटी थी। स्टेशन मास्टर ने कहा, नासिर, रात को यहाँ रहने वाले बहुत कम हैं। सिर्फ सिग्नल देखना है, बाकी सब अल्लाह के सुपुर्द। मैंने हंसते हुए कहा, सर आप ऐसे कह रहे हैं जैसे यहाँ कोई भूत बसते हों। उन्होंने कोई जवाब न दिया, बस नजरें झुका ली। उस लम्हे मुझे उनके चेहरे पर अजीब सा खौफ नजर आया। रात 9 बजे सब अमला चला गया। मैं अकेला स्टेशन पर रह गया। दूर तक रोशनी का नामो निशान न था। सिर्फ एक लैंप जल रहा था जो बार बार मधम हो जाता। मैंने लार्ज बुक खोली और सिग्नल्स का रिकॉर्ड देखने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर अजीब सा दबाव महसूस होने लगा, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। 9:30 बजे अचानक पटरियों के पास कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने लालटेन उठाई और बाहर निकला। अंधेरा, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन मैं साफ सुन रहा था कि कोई चल रहा है। जब रोशनी डाली तो वहां कोई न था। अभी मैं वापस दफ्तर में आया ही था कि अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। मैं चौंक गया। उस वक्त कोई ट्रेन का शेड्यूल ना था। मैं दौड़कर बाहर निकला, लेकिन पटरी बिल्कुल खाली थी। बाहर एक बूढ़ा सा आदमी नजर आया। उसने पुराना सा वर्दीनुमा कोट पहना हुआ था। हाथ में टिकट पंच करने वाला आला था। उसने मुझे कहा, बेटा टिकट दिखाओ। मैं हैरान रह गया। मैं स्टेशन मास्टर हूँ। टिकट किस चीज़ का? मैं ज़ोर से हंसा और अचानक वो गायब हो गया। उसके फौरन बाद सिग्नल की बत्ती खुद ब खुद सुर्ख हो गई। मैं दौड़कर कंट्रोल रूम गया। लीवर अपनी जगह पर था, मगर सिग्नल बदल चुका था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 11 बजे एक आवाज़ आई, भाई कराची की ट्रेन कब आएगी? मैंने देखा तो एक अजनबी मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके कपड़े 40-50 साल पुराने लग रहे थे, बिल्कुल जैसे पुरानी फिल्मों में देखे हों। मैंने कहा, यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती। वो बोला, मैंने टिकट लिया है, और हाथ में पुराना फटा हुआ टिकट दिखाया। अचानक वो धुंध में गायब हो गया। 12 बजे रात फिर पटरी हिलने लगी। इस बार तो वाज़ेह तौर पर मैंने देखा कि धुंध में एक बोसीदा इंजन आ रहा था, जिसके अंदर खिड़कियों पर साए बैठे थे। मैंने आंखें मली, लेकिन मंजर बददस्तूर मौजूद था। वो इंजन मेरे सामने से गुजरा और शोर मचाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। अब मेरा दिल धड़कने लगा। माथे पर पसीना बह रहा था। मैं बार बार घड़ी देखता, मगर वक्त जैसे रुक गया था। हर 5 मिनट 1 घंटे की तरह गुजर रहे थे। मैं दफ्तर में वापस आया तो खिड़की के शीशे पर किसी ने हाथ मारा।
جب میں نے پردہ ہٹایا تو ایک خون آلود چہرہ شیشے کی دوسری طرف چپکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھی اور ہونٹوں پر زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے چیخ ماری لیکن وہ غائب ہو گیا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، ناصر، مجھے پہچانا؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا پرانا دوست دوپہر وہاں پر کھڑا تھا، جو 3 سال پہلے ایک حادثے میں مر گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یاد ہے ہم اسی اسٹیشن سے گزرے تھے۔ میرے پیر لڑکھڑا گئے۔ میں نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی۔ زبیر دھواں بن کر ہوا میں غائب ہو گیا۔ میں نے دل بہلانے کے لیے اسٹیشن کی پرانی لارج بک نکالی۔ اس کے آخری صفحے پر لکھا تھا، یہ اسٹیشن مردوں کا ہے۔ جو رات یہاں ڈیوٹی کرے گا وہ ہمیشہ ان کے درمیان رہے گا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں بار بار اپنی گھڑی دیکھتا رہا، لیکن سوئی 1:10 پر رکی ہوئی تھی۔ وقت آگے ہی نہیں بڑھ رہا تھا۔ پورا ماحول جیسے کسی اور جہان میں بدل گیا ہو۔ 1:30 بجے ایک آدمی وردی میں آیا۔ اس نے کہا، انسپیکٹر ہوں، تمہاری حاضری چیک کرنے آیا ہوں۔ میں نے رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے دستخط کیا اور بولا، کل تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو رجسٹر پر دستخط خون سے لکھے ہوئے تھے۔ میں باہر آیا تو برآمدے میں ایک لمبا سا سایہ چل رہا تھا۔ جب روشنی اس پر ڈالی تو وہاں صرف پرانا سا سٹول تھا، مگر اس کا سایہ اب بھی ہل رہا تھا۔ اسی لمحے میرے کانوں میں چیخیں سنائی دینے لگی، ٹرین کی ہارن، بریکوں کی چچراہٹ اور لوگوں کے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خوفناک حادثہ دوبارہ رونما ہوا ہو، لیکن پٹری پر سب کچھ خاموش تھا۔ میں دفتر واپس آیا تو شیشے میں اپنا عکس دیکھا، لیکن وہ عکس ہنس رہا تھا جبکہ میں خوفزدہ کھڑا تھا۔ میں نے شیشہ توڑ دیا مگر عکس اپنی جگہ موجود رہا۔ آخر کار صبح کی اذان ہوئی تو فضا بدلی، پرندے بولنے لگے، روشنی پھیل گئی، سب کچھ جیسے عام ہو گیا۔ لیکن میرا دل اچھی طرح جان گیا تھا کہ یہ اسٹیشن عام جگہ نہیں، یہاں رات کو کچھ اور ہی بستے ہیں۔ پہلی رات کے بعد میرا دل چاہتا تھا کہ یہ نوکری چھوڑ دوں، لیکن حالات ایسے تھے کہ مجبوراً دوبارہ اسی اسٹیشن پر جانا پڑا۔ میں نے ہمت بڑھانے کے لیے تسبیح ساتھ رکھی اور کچھ دعائیں یاد کر لی۔ صبح میں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا، سر، یہ اسٹیشن ٹھیک نہیں ہے، رات عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، ناصر، یہ سب ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تو ڈیوٹی کرے گا نا۔ ان کے لہجے میں ایسی بے بسی تھی جس نے مجھے اور ڈرا دیا۔ دوسری رات جب میں پہنچا تو آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، چاند بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پورا اسٹیشن پہلے سے زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ میں نے دفتر میں بیٹھ کر وقت لکھنا شروع کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر دیوار پر لگی گھڑی الٹی سمت میں چلنے لگی، سوئیاں پیچھے کی طرف دوڑ رہی تھی۔ میں نے فوراً گھڑی اتار کر نیچے رکھ دی، مگر وہ اب بھی حرکت کر رہی تھی۔ 9:30 بجے اچانک ایک عجیب سی بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی پرانی لاش کو قریب لا کر رکھ دیا گیا ہو۔ میں نے رومال منہ پر رکھا، لیکن بدبو بڑھتی گئی۔ دروازہ کھولا تو باہر خالی ہوا، مگر بو اب بھی باقی تھی۔ پلیٹ فارم پر ایک دھندلی سی شبیہ نمودار ہوئی۔ جب میں قریب گیا تو دیکھا وہ ایک آدمی تھا جس کے جسم کا نچلا حصہ ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کے سہارے رینگ رہا تھا اور بار بار عجیب و غریب الفاظ کہہ رہا تھا۔ میری ٹانگیں سن ہو گئی۔ میں بھاگ کر دفتر میں آ گیا۔ دفتر کے اندر بیٹھا ہی تھا کہ میرے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی، ناصر، اب تمہاری باری ہے۔ میں چونک کر پلٹا، مگر پیچھے کوئی نہ تھا۔ یہ آواز بار بار آتی رہی، کبھی قریب سے تو کبھی دور سے۔ 1 بجے رات اچانک ایک آدمی میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے پرانی وردی پہنی ہوئی تھی اور چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بولا، میں اس اسٹیشن کا ماسٹر تھا، ایک حادثے میں یہاں
میں مر گیا۔ اب ہر نیا آنے والا ہماری فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں کانپنے لگا۔ میں نے میز پر رکھا رجسٹر کھولا تو اس کے صفحے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس پر میرا نام بھی لکھا تھا اور نیچے تاریخ دی گئی تھی، آج کی تاریخ۔ اچانک پلیٹ فارم پر شور ہوا۔ میں باہر نکلا تو درجنوں لوگ بیٹھے تھے، جیسے کوئی ٹرین آنے والی ہو، لیکن ان کے چہرے سیاہ تھے، آنکھیں خالی گڑھوں کی طرح تھیں۔ وہ سب ایک ساتھ بولے، ٹرین آ رہی ہے۔ اچانک دور سے روشنی دکھائی دی، پھر شور کے ساتھ ایک بوسیدہ ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رکی۔ دروازے کھلے اور اندر سے مردہ جسم جھولتے ہوئے نظر آئے۔ وہی بھیانک آواز گونجی، چڑھ جا ناصر، تیری منزل آ گئی ہے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو حیرت سے دیکھا کہ میرے سامنے میں خود کھڑا تھا۔ وہ میرا دوسرا روپ تھا، لیکن آنکھیں خالی، چہرے پر خون لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا، بھاگ کہاں رہا ہے؟ تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ پورا اسٹیشن جیسے کسی اور جہان میں ہے۔ نہ وقت گزر رہا تھا، نہ روشنی بدل رہی تھی۔ میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اذان دینی شروع کی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا، پورا اسٹیشن لرزنے لگا۔ وہ مردہ مسافر چیخنے لگے، وہ ٹرین پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے پوری اذان مکمل کی تو سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب آنکھ کھولی تو خود کو اسٹیشن کے فرش پر گرا ہوا پایا۔ میرے ارد گرد عام لوگ تھے۔ دن نکل آیا تھا۔ کسی نے کہا، ناصر بھائی، آپ کو کیا ہوا؟ رات آپ بے ہوش تھے۔ میں نے سب کچھ بیان کیا تو کسی نے یقین نہ کیا، لیکن جب رجسٹر کھولا تو اس پر خون سے لکھی تحریر اب بھی موجود تھی۔ سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ اس دن کے بعد میں نے ریلوے کی نوکری چھوڑ دی۔ میری جان بچ گئی، لیکن اس اسٹیشن پر اب بھی ہر رات وہی سب ہوتا ہے۔ اکثر رات کو خواب میں اب بھی وہی ٹرین آتی ہے۔ میں جاگ کر پسینے میں شرابور ہو جاتا ہوں۔ شاید وہ مجھے اپنی فہرست میں شامل کرنے کے لیے اب بھی منتظر ہیں۔ میں آج بھی لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ اس اسٹیشن کے قریب رات کو نہ جائیں۔ یہ جگہ زندوں کے لیے نہیں ہے۔ نصیب بھائی، یہ میری زندگی کا سب سے زیادہ خوفناک واقعہ تھا۔ شاید میری قسمت تھی کہ میں بچ گیا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔